अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खूब पर्दा है कि चिलमंत लगे बैठे हैं, खूब पर्दा है कि चिलमंत लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं, साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज से पहले आप देख चुके हैं कि मैंने ये आपके सामने मुदल्लल गुफ्तगू रखी थी कि अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में अमीर मुआविया का मुकाम क्या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में अमीर मुआविया का मुकाम क्या है, सहाबा ताबईन तबे ताबईन की नज़र में अमीर मुआविया का मुकाम क्या है, आइम्मा मुज्तहिदीन की नज़र में अमीर मुआविया का मुकाम क्या है। और उसके बाद मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो में बताया था कि गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह की नज़र में अमीर मुआविया का मुकाम क्या है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जीवनों, अब आइए आज की वीडियो में मुख्तसर तौर पर मैं हुजूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह और मुजद्दिद अली सानी रहमतुल्लाह अलैह की नज़र में अमीर मुआविया का मुकाम क्या है ये आपके सामने रखूंगा। लेकिन गुजारिश है कि आज की वीडियो को मुकम्मल तवज्जो के साथ जरूर बस जरूर देखें, इंशाअल्लाह आपका ईमान मजबूत हो जाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुजूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह, कौन हुजूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मुकाम जिनका मज़ार मुबारक लाहौर पाकिस्तान में है। वो दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की अजमत का पूछना है तो ख्वाजा गरीब नवाज से पूछिए, जिसे हम सुल्तानुल हिंद कहते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह जब हिंदुस्तान आ रहे थे, आने से पहले आप लाहौर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर जाते हैं और एक दिन दो दिन नहीं 10 दिन आप वहां पर चिल्ला कशी करते हैं। और उसके बाद वहां से जब निकलते हैं तो एक शेर कहते हुए सुल्तानुल हिंद निकलते हैं, और वो शेर अभी भी दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में लिखा हुआ है। वो शेर क्या है? ख्वाजा गरीब नवाज निकलते निकलते कहते हैं कि गंज बख्श फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा, गंज बख्श फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा, नाखिसा पीर कामिल कामिला रहनुमा, नाखिसा पीर कामिल कामिला रहनुमा। यानी इस शेर का तर्जुमा क्या है? ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, गंज बख्श तो मजार में लेटे हुए हैं लेकिन जमीन में कब्र में आराम फरमा रहे हैं, लेकिन सारे दुनिया में फैज फैला रहे हैं, सारे आलम में आप फैज बांट रहे हैं। और आप कहते हैं आप नाखिसों के ही पीर नहीं कामिलों के भी रहनुमा है। कौन? दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह कौन फरमाते हैं? ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं कि ये नाखिसों के भी पीर है और कामिलों के भी रहनुमा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो ये दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह अपनी शोहरा आफाक तसनीफ, जैसा आपने गुज़िश्ता वीडियो में हुजूर गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह की शोहरा आफाक तस्लीम गुनियतुत तालिबीन से हुजूर गौसे आज़म का अकीदा आपने मुलाहिदा फरमाया था कि वो अमीर मुआविया के ताल्लुक से क्या फरमाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं ये बता रहा हूँ हुजूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह अपनी शोहरा आफाक तस्लीम कश्फुल महजूब में क्या इशारा फरमाते हैं। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से एक मुख्तसर वाक़िया लिखते हैं। हुजूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक शख्स आता है और आकर कहता है, वो शख्स क्या कहता है आपसे कि मैं बाल बच्चे वाला हूँ और फकीर हूँ, आज रात की रोटी मैं आपसे चाहता हूँ। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ठहरो, थोड़ी देर ठहर जाओ, हमारा रिस्क रास्ते में है। थोड़ी देर गुजरती है, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से एक खादिम 5 थैलियां लाकर आपकी खिदमत में पेश करता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, किसकी खिदमत में? इमाम हुसैन की बारगाह में पेश करता है और कहता है, अमीर मुआविया माजरत चाहते हैं और कहते हैं कि ये थोड़ी सी नजराना है, थोड़ा सा नजराना है, इसको कबूल फरमाइए और आप छोटी छोटी ज़रूरतों में इसको खर्चा कीजिए, इंशाल्लाह इससे ज़्यादा आगे और वो भेजेंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 5 थैलियां लेते हैं और हर थैली में 1000 अशरफी मौजूद होती है। 5000 अशरफियों की 5 थैलियां आप क्या करते हैं? वो फकीर को, साइल को दे देते हैं। ये है अहले बैत अतहार की शान। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो हुजूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब कश्फुल महजूब में जो वाक़िया लिखा, इससे चंद बातें मालूम हुई। पहली क्या बात मालूम हुई
کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے غیب کی خبر دے دی اور کہا کہ ٹھہرو ہمارا رزق راستے میں ہے. یعنی آپ اپنے علم غیب سے جانتے تھے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری خدمت میں 5000 اشرفیاں بھیج رہے ہیں اور لانے والا راستے میں ہے، اس لیے آپ کہتے ہیں ہمارا رزق راستے میں، تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ. اس کے بعد دوسری بات یہ معلوم ہوئی، آج نام نہاد شیعہ رافضی مولائی یہ امیر معاویہ پر بہتان تراشی کرتے ہیں کہ امیر معاویہ اہل بیت سے بغض رکھا کرتے تھے، کینہ کپٹ رکھا کرتے تھے. لیکن یہاں معلوم کیا ہوا، امام حسین کی بارگاہ میں 5000 اشرفیاں امیر معاویہ نے بھیجی. بھلا بتائیے جس کے تعلق سے دل میں کینہ کپٹ بغض حسد ہو، کیا آدمی 5000 اشرفیاں اس کو دے سکتا ہے؟ نہیں. تو معلوم کیا ہوا اس واقعے سے، یہ رافضیوں مولائیوں کا سفید جھوٹ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے دل میں اہل بیت سے بغض رکھا کرتے تھے. اور اس کے بعد تیسری بات یہ معلوم ہوئی، یہ تو امام حسین کی بارگاہ میں انہوں نے نذرانہ پیش کیا، لیکن آپ کے بڑے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے لیے امیر معاویہ نے سالانہ وظیفہ مقرر رکھا تھا. تو اس واقعے سے کیا معلوم ہوا، ان باتوں سے، کہ اہل بیت اطہار سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹوٹ کے محبت کیا کرتے تھے. اور یہ رافضی ایک نمبر کا جھوٹ بکتے ہیں کہ امیر معاویہ کے دل میں اہل بیت سے بغض تھا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے جیونوں، لہذا کون ہے حضور داتا گنج رحمۃ اللہ علیہ واقعہ لکھ کر بتا رہے ہیں امیر معاویہ عادل متقی پرہیزگار اور صحابی ہیں، اور وہ اہل بیت اطہار سے اتنی محبت کرتے تھے. تو اب کون ہے جو داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے کا دعویٰ کرے اور آپ کے عقیدے سے انکار کرے؟ اگر وہ امیر معاویہ کی شان میں بھونکتا ہے تو سمجھو وہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والا نہیں ہے. اب آئیے داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میں خطب ربانی مجدد عرب ثانی حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ جو اکابر اولیاء امت میں سے ہیں، وہ اپنے مکتوبات شریف میں کیا فرماتے ہیں اہل بیت کے تعلق سے اور امیر معاویہ کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں، مجدد عرب ثانی فرماتے ہیں کہ تمام بدعتی فرقوں میں بدتر فرقہ وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بغض رکھتا ہے. 100 سونار کی ایک لوہار کی، یہ مجدد عرب ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ہی قول کافی ہے ایمان کی درستگی کے لیے. وہ کیا فرما رہے ہیں، تمام بدعتی فرقوں میں سب سے بدتر اگر کوئی فرقہ ہے تو وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بغض رکھتا ہے، کینہ کپٹ رکھتا ہے. اور آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس فرقے کو، یعنی جو صحابہ کے تعلق سے بغض رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس فرقے کو کافر کہتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے جیونوں، اور آگے پھر مجدد عرب ثانی فرماتے ہیں کہ جو جھگڑے اور لڑائیاں صحابہ کرام میں ہوئی وہ نفسانی خواہش کی بنیاد پر نہیں تھی، کیونکہ صحابہ کرام کے نفوس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے پاک ہو چکے تھے. اور کہتے ہیں میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ ان جنگوں میں علی مرتضی حق پر تھے اور ان کے مخالفین خطا پر، لیکن یہ خطائے اجتہادی تھی جو فسق کی حد تک بھی نہیں پہنچاتی، بلکہ یہاں ملامت کی بھی گنجائش نہیں، کیونکہ خطا کار مجتہد کو بھی ثواب کا ایک درجہ مل جاتا ہے. مجدد عرب ثانی نے اپنا عقیدہ واضح فرما دیا. اتنی آسان عبارت ہے، اس میں مزید کوئی آپ کو تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں، آپ سمجھ چکے ہوں گے مجدد عرب ثانی کا رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ. اور میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے جیونوں، تو کیا فرمایا مجدد عرب ثانی نے، بدعتی فرقوں میں سب سے بدتر فرقہ وہ ہے جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے. اور آپ فرماتے ہیں صحابہ کرام میں جو بھی آپس میں درمیان لڑائیاں ہوئی یہ نفسانی خواہشات کی بنیاد پر نہیں ہوئی، یہ ان کی اجتہادی غلطیاں تھی. اور مجتہد اگر کوئی غلطی بھی کرتا ہے تو علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے 1 گنا ثواب عطا فرماتا ہے، اور مجتہد صحیح فیصلہ کرتا ہے تو اسے 2 گنا ثواب ملتا ہے. اور اگر کوئی مجتہد سے خطا بھی سرزد ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اسے 1 گنا ثواب عطا فرماتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے جیونوں، لہذا یہ ان کی اجتہادی غلطیاں تھیں. ہم جاہلوں نادانوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ان کے درمیان اپنی زبان دراز کریں. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے جیونوں، تو اب تک کی گفتگو، میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. اب تک کی گفتگو سے معلوم کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالی
صحابہ کرام کو جنتی فرماتا ہے، اور جو صحابہ کرام سے بغض رکھے اللہ تعالیٰ اسے کافر کہتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اور اللہ کے رسول نے امیر معاویہ کے لیے دعا دی ہے، اور اللہ کے رسول نے انہیں جنتی فرمایا ہے، کیونکہ ہر صحابی نبی جنتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اور صحابہ کرام کی نظر میں، تابعین کی نظر میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عادل ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، مجتہد فقیہ صحابی ہیں، عظیم المرتبہ صحابی ہیں۔ یہ آپ گزشتہ ویڈیو میں سن چکے ہیں۔ اس کے علاوہ انہیں خلیفہ بھی ان تمام صحابہ نے، تابعین نے مانا ہے، تبع تابعین نے مانا ہے، اور تمام محدثین نے امیر معاویہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ لگا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ جنتی ہیں، اور ان کی تمام حدیثوں کو محدثین نے قبول فرمایا ہے۔ تو معلوم ہوا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متقی، پرہیزگار، عادل، ثقہ صحابی تھے اور خلیفہ تھے، جنتی تھے، اسی لیے تمام محدثین نے انہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نام کے آگے لگایا ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، بتائیے آج رافضی مولائی جو بھونکتے ہیں امیر معاویہ فاسق تھے، امیر معاویہ فاجر تھے، امیر معاویہ جہنمی منافق تھے، تو کیا ایسے فاسق و فاجر کے ساتھ یا منافق کے ساتھ کوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگا سکتا ہے؟ نہیں لگا سکتا۔ محدثین نے بتا دیا ہے رضی اللہ عنہ ان کے نام کے ساتھ لگا کر کہ امیر معاویہ جنتی ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، غوث اعظم کی کتاب کا غنیت الطالبین کے حوالے دیکھ چکے ہیں، ان کا عقیدہ آپ نے ملاحظہ فرما لیا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے حوالہ دیکھ لیا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ بھی آپ نے ان کی کتاب کشف المحجوب کی روشنی میں دیکھ لیا ہے۔ اس کے علاوہ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریف کے ذریعے آپ نے مجدد الف ثانی کا عقیدہ دیکھ لیا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، لہذا معلوم کیا ہوا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عادل ہے، متقی ہے، پرہیزگار، صحابی ہیں اور خلیفہ ہیں، اور سب نے ان کو خلیفہ تسلیم مانا ہے اور جنتی مانا ہے۔ اور یہ فرماتے ہیں معلوم ہو کہ اسلاف کرام کا متفق عقیدہ ہے، جو بھی اہل سنت کا ہے سارے صحابہ کا ادب سے ذکر کرے گا، خیر سے ذکر کرے گا، جس کا تعلق اہل سنت سے ہوگا وہ ہر صحابی کا احترام کرے گا، ہر صحابی کی توقیر کرے گا، نہ کہ توہین کرے گا۔ لہذا معلوم کیا ہوا، جو بھی آج امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، توہین کرتا ہے، نازیبہ کلمات ادا کرتا ہے، وہ رافضی ہے، وہ سنی نہیں ہے، نہ وہ سنی ہے، نہ وہ قادری ہے، نہ وہ حنفی ہے، نہ وہ چشتی ہے، نہ وہ نقشبندی ہے، نہ وہ سہروردی ہے، نہ وہ سید ہے، اور نہ وہ نظامی ہے۔ چاہے کوئی لاکھ اپنے آپ کو سنی کہے، لاکھ اپنے آپ کو حنفی کہے، لاکھ اپنے آپ کو قادری کہے، لاکھ اپنے آپ کو سید کہے، اگر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو وہ نہ سید ہے، نہ سنی ہے، نہ حنفی ہے، نہ قادری ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، بلکہ وہ کیا ہے، وہ ایک نمبر کا جھوٹا ہے جو سنیت کے لبادے میں شیعت اور رافضیت کی تبلیغ کر رہا ہے۔ لہذا ایسے رافضیوں سے، مولائیوں سے، نام نہاد حسنی حسینیوں سے ہمیں ان کے سائے سے بھی دور بھاگنا ہے، اسی میں ایمان کی سلامتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آپ تمام سامعین و ناظرین سے گزارش کرتا ہوں، بالخصوص ان ناظرین سے جنہوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں فرمایا ہے، میرے چینل محمد حفیظ احمد خان رضوی کو آپ سبسکرائب فرما لیں، اور میرے ویڈیوز اگر پسند آتے ہیں، اس کے ذریعے آپ کے ایمان و عقیدے میں کچھ پختگی پیدا ہو رہی ہے، اسے صدقے جاریہ کے طور پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ یہ دور حاضرہ کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں، اور رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں عشق رسول میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور مرتے دم صحابہ کرام کی اور اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ فرمائے تو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔